नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक सहाबी के घर चोरी हो गई। अब वो सहाबी है, मुसलमान है, मोमिन है, कलमा गो है, उसके घर चोरी हो गई। अब चोरी करने वाले ने कुछ उनका असलहा वगैरह वगैरह और उनकी ज़िरा बख्तर वगैरह जो कुछ भी उनका साजो सामान था, उसके साथ साथ कुछ अनाज भी चुरा लिया। और फिर अल्लाह की हिकमत, अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो जो अनाज की बोरी चुराई थी उसके अंदर कहीं सुराख था। और जैसे कहते हैं ना, चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये चोर तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने ये सुराख, समझ लीजिए, उनके लिए मयसर कर दिया। तो वो जो अनाज की बोरी में सुराख था, उसकी वजह से कुछ अनाज के दाने गिरते गए जहां जहां से वो चोर गुजरा, और चोर तक रसाई हो गई इस तरीके से। और जब वो सहाबी चोर की सुराग लगाते लगाते चोर तक पहुंचे, तो जिसने चोरी की थी वो भी मोमिन, यानी कि सहाबी थे, मुसलमान थे, मोमिन थे। अब बज़ाहिर तो वो मुसलमान थे, कलमा गो थे, लेकिन अंदर से मुनाफिक थे, जब तो चोरी कर ली। तो फिर वहां उनके घर तक रसाई हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ये शिकायत लगाई गई कि भाई देखें, इस तरीके से एक मुसलमान ने जो है हमारे घर चोरी कर ली है। अब जब उस चोर तक ये खबर पहुंची कि नबी अलैहि सलाम के हुजूर भी ये शिकायत जा चुकी है, तो फिर क्या किया उन्होंने कि बड़ी चालाकी के साथ रातों रात उन्होंने सारा चोरी का जो सामान था वो कहीं और शिफ्ट कर दिया, और कुछ अपने हिमायती भी खड़े कर लिए, जमा कर लिए। मतलब होता है ना, कुछ थोड़ी बहुत लालच देते हैं कि जो माल हमारे हाथ लगा है उसमें से तुम्हें भी कुछ नवाज देंगे, हमारी तरफ से झूठी गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, हिमायती बन जाओ। तो ऐसे हिमायती भी मिल गए उनको, और ये सारा माजरा करके उन्होंने एक यहूदी के सर पर ये सारा बोझ लगा दिया। चोरी का इल्जाम एक यहूदी के सर पर लगा दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि भाई माल, चोरी का जो सामान है वो तो यहूदी के घर से मिला है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी के घर चोरी हुई थी ना, उसको डांटा कि तुमने एक मतलब बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया एक सहाबी के ऊपर कि इन्होंने चोरी की है, और इनके ऊपर आपने गलत इल्जाम लगा दिया। इस तरीके से आपने उस सहाबी को डांटा। अब वो सहाबी जिनके घर चोरी हुई थी वो शर्मिंदा हो गए कि बड़ा अजीब मामला हो गया। हम जब सुराग लगाते लगाते पहुंचे थे चोर के घर तक, तो कहीं और पहुंचे थे, और सामान जो मिला है वो तो कहीं और से मिला है। ये सारा माजरा हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर दे दी, उस हकीकत की खबर दे दी कि नबी अलैहि सलाम से यहाँ पर मुखालता हो गया है। अब ये आयत गले की हड्डी बनी हुई है आज के दौर में उन लोगों की जो इस आयत से ये मायने निकालना चाहते हैं कि जनाब ये तो नबी अलैहि सलाम के इल्म गैब पर हमला किया गया है, तो वो इस आयत की तफसीर करने में मिलावट करते हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से तो नबी अलैहि सलाम की गुस्ताखी हो जाएगी। क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक कंजुल ईमान के अंदर जो तर्जुमा किया गया है सूरह रहमान में, तो उसमें जब आयत आती हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को इल्म सिखा दिया, तो इनके ख्याल में नबी अलैहि सलाम को तो गैब का मुकम्मल इल्म है। तो उसके तर्जुमे में आला हजरत साहब ने इस तरह तर्जुमा किया है कि मा काना व मा यकून, सब कुछ सिखा दिया, यानी कि जो कुछ था और जो कुछ होने वाला है, आप अलैहि सलाम को सब कुछ सिखा दिया गया। जबकि ये तर्जुमा तो बनता ही नहीं है। मा काना व मा यकून तो खुद अरबी का लफ्ज है, ये तो तर्जुमा आपने किया ही नहीं। तो इस तरीके से हीले बहाने निकालते हैं ये लोग, और ये बहुत जुल्म है कुरान मजीद के ऊपर। लेकिन कुरान मजीद के तर्जुमे के अंदर कोई डंडी नहीं मार सकता। वो अगर डंडी मारने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो खुद ही उसकी डंडी जो मारी होगी उसने पकड़ी जाएगी। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कोई अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने बंदों को इल्मुल गैब का अकीदा भी दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा हुक्म बता रहे हैं कि नबी अलैहि सलाम को भी उतना ही गैब का इल्म था
جب جس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پر مطلع کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ان کے مسئلے مسائل میں فیصلہ کریں۔ وما اراک اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا تھا، واضح کرنا چاہتا تھا، تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ جو خیانت کر رہے تھے لوگ، اب یہ دیکھیں، ایک تو ان لوگوں کی مسئلہ بنا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے علم الغیب کے معاملے میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور دوسرے آگے جا کر یہ ان لوگوں کی بھی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے جو تمام کے تمام صحابہ کرام کو معصوم سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ جس صحابی کے گھر چوری ہوئی ہے وہ بھی صحابی ہیں، اور جس نے چوری کی ہے دیکھیں وہ بھی کلمہ گو ہے، بظاہر تو مومن ہے نا لیکن اندر سے منافق ہیں۔ تو اس مبارک دور میں بھی صحابہ کرام کی صفوں میں ہی منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، تو ان صحابی کو بھی ہم پھر کیا کلہم عدول کی کیٹیگری میں کھڑا کریں گے؟ اب یہ جو لفظ میں نے کہا ہے کلہم عدول، یہ عموماً ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ عربی کا جملہ شاید قرآن مجید کی کوئی آیت کا حصہ ہے یا کسی حدیث کا ٹکڑا ہے، جبکہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ نہ ہی یہ جملہ قرآن مجید میں کہیں پر موجود ہے اور نہ ہی یہ کسی حدیث کا کوئی حصہ ہے۔ یہ خود ہی سے عربی زبان سمجھنے کے بعد اس کو خود سے ہی بنا لیا گیا ہے کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں مطلب یقین کے ساتھ یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ 1000 لوگ چلے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ احد کے لیے، لیکن عبداللہ بن ابی کے ورغلانے کی وجہ سے 300 واپس لوٹ کر آ گئے۔ اب وہ 300 کون تھے؟ منافقین میں سے تھے، کہنے کو صحابی تھے، کلمہ گو تھے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، تو یہ چوری کر لی تھی۔ تو جو لوگ آج کے ٹائم میں تمام کے تمام صحابہ کو معصوم ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہاں پر ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات قیامت تک کے لیے فریز کر دی ہیں کہ ہر انسان کے دماغ میں اٹھنے والا جو شیطانی وسوسہ ہے نا، اس کو سیٹل کر سکتی ہیں، اس کا عقیدہ درست کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ واقعتاً اپنی آخرت کی اصلاح، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹ کے بغیر ہی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، تب ہی اپنی اصلاح ممکن ہو سکے گی۔ تو پھر یہ نبی علیہ السلام نے جس کے گھر چوری ہوئی تھی اس کو ڈانٹ پلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کی ریمیڈی فرما دی، اصلاح فرما دی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے میرے پاس معاملہ لے کر آؤ، اور 2 گروپ میں سے کوئی ایک شخص اپنی چف زبانی کی وجہ سے دلائل کی روشنی میں میرے سامنے ایسی حجت پیش کر دے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جبکہ وہ ناحق ہو، لیکن وہ اپنی زبان کی روانی کی وجہ سے سبقت لے جائے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو تم اس وقت بھی اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے۔ اندازہ لگائیں کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کی فیصلہ کرنے کے بعد بھی خود انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے اپنی چف زبانی کی وجہ سے کسی کو مس لیڈ کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہے، مس گائیڈ تو نہیں کر دیا ہے، صحیح طریقے سے اپنا جو مقدمہ تھا وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے رکھا ہے، کوئی جھوٹے گواہ تو نہیں پیش کر دیے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خود اپنے آپ کو تو جانتے ہو نا۔ ہر انسان خود اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں کتنی ریاکاری ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی قربانی ہے، کتنے % کھڑا ہونا ہے اس کا ایمان۔
وہ خود اپنا انالائز کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا انالائز کر ہی رہا ہے، تو اس کے حضور تو کوئی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ آگے یہ آیات بھی آ جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ اگر تم اپنی زبان کی تیز روانی کی وجہ سے مقدمہ جیت بھی جاتے ہو اور میری زبان سے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لیتے ہو، تب بھی یاد رکھنا کہ تم جہنم کی آگ لے کر جا رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کریں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس مجرم کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ نبی علیہ السلام سے اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہونے کے باوجود جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکے گا وہ، اگر کہ وہ ناحق فیصلہ کروا لے گا تو، اور اگر حق کی بنا پر فیصلہ ہوگا تو یقیناً وہ جو ہے کامیاب شخص ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہ خیانت دار کون ہے، بددیانت کون ہے، بددیانتی کون کر رہا ہے، یعنی کہ جو مسلمان تھا، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا اور کلمہ گو مومن بنا ہوا تھا، لیکن اس نے چوری کی تھی، اور چوری کرنے کے بعد کسی اور پر، یہودی پر تہمت لگا دی۔ اب دیکھیں ان آیات کے تحت اللہ تعالیٰ ایک مومن صحابی کے خلاف اور یہودی کی طرفداری کرتے ہوئے آیات بیان کر رہے ہیں۔ آیات آ رہی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جو آ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ مغالطہ آپ علیہ السلام کو ہو گیا تھا اور اس صحابی کو ڈانٹ دیا تھا کہ تم نے ایک انصاری صحابی کے اوپر تہمت لگا دی اور غلط تہمت لگائی ہے، جبکہ حقیقتاً وہی مجرم تھا، لیکن انہوں نے اپنی دنیا داری کی چالاکی کی وجہ سے ایک جو ہے وہ ناحق کے اوپر تہمت لگا دی، اس کے سر پر ڈال دیا سارا وبال۔ تو اب آج کے ٹائم میں بھی اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں اپنے آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے ان آیات سے اپنی اصلاح کریں گے تو وہ یہی بات بنتی ہے کہ آپ جب بھی کبھی کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی سرپرست بناتے ہوئے، حاکم بناتے ہوئے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں تو اس کے اندر جھوٹے دلائل، جھوٹے گواہ یہ پیش کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہم وقتی طور پر مقدمہ جیت بھی جائیں اللہ کے حضور تو پھر ہار گئے نا، ہمارا ایمان تو اسٹیک پر لگ گیا۔ یہ ساری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ سے استغفار کرو۔ اب یہ جو لفظ کہا جا رہا ہے یہ آپ علیہ السلام کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، جن لوگوں نے خیانت کی تھی، جن لوگوں نے اس یہودی کے اوپر ناحق تہمت لگا دی تھی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام تو صبح و شام 70 بار استغفار کرتے ہی تھے، جبکہ آپ تو الحمدللہ نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان اللہ کان غفور الرحیم، اور دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے چلتے رہو، کبھی لفظش اگر ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی استغفار کرنے میں کوتاہی یا ڈیلی ڈیلی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، مزید دیکھیں اس بات کا کتنا زیادہ انفساج کیا گیا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو جن لوگوں کی طرف سے تم جھگڑا کر رہے ہو نا، یعنی کہ ان کی طرفداری کر رہے ہو، جبکہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ہی، اپنے نفس کے ہی خلاف انہوں نے کام کر لیا ہے۔